नहमदुन नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ सामीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत के साथ होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सबको खैर आफियत के साथ रखें। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है सदका। सदका क्या है, इसके क्या फ़ज़ाइल हैं, इसका क्या मकसद है और ये हमारी ज़िंदगी में क्यों कर वाजिब किया गया है। फ़र्ज़ भी कह सकते हैं, नफली भी कह सकते हैं, वाजिब भी कह सकते हैं। जब हम इसका मुताला करेंगे, जब हम इस पर गौर व फ़िक्र करेंगे, जब बातचीत करेंगे तो बहुत सारे पॉइंट हमारे क्लियर होते जाएंगे। यूँ तो सदका हर कोई करता है, इसके बारे में बेइंतहा तरग़ीब भी दी गई है और हमारे यहाँ मौजूद भी है क्योंकि हम मुसलमान हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हर घर में इसकी तरग़ीब दी जाती है। जब हम कुछ तो कह कर दी जाती है और कुछ बच्चे अपने वालिदैन को या अपने बड़ों को इस तरह के कामों में हिस्सा लेते हुए देखते हैं तो वो उसको खुद ब खुद अडॉप्ट कर लेते हैं। लेकिन जब इसके बारे में बार बार बात की जाए तो इसका और भी शौक़ और भी इश्तियाक हो जाता है, हमें भी होता है और हमारे बच्चों को भी होता है ताकि वो नेकी के कामों में और ज़्यादा सबकत लेकर जाए। अच्छा, सदका क्या होता है? सदका खैरात करने को कहते हैं। इससे मुराद वो माल जो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए गरीब लोगों को दिया जाए। अच्छा, इमाम राग़िब अस्फ़हानी कहते हैं कि सदका वो माल है जिसका अदा करना वाजिब ना हो बल्कि खैरात देने वाला इसे कुर्ब इलाही कसद करे। यानी कि सदका क्या होता है, वो एक कुर्ब इलाही का एक ज़रिया भी होता है। ये वाजिब तो होता ही है, इसके अलावा क्या होता है, ये अल्लाह ताला की कुर्बत हासिल करने का भी एक तरीका होता है कि गोया सदका ज़कात की अदायगी के बाद वो ज़ायद माल और दौलत है जिसे मुस्तहिकीन के दरमियान इस तरह खर्च किया जाए कि इसका माशी तातुल ख़त्म ना हो, इनकी तख्लीकी जदोजहद बहाल हो और वो माशरे की तरक्की में मतलूबा किरदार बहुस्न खूबी सर अंजाम दे सकें। यानी कि जब आप सदका कर रहे हैं, अभी हम ज़कात पे तो बात नहीं कर रहे हैं, वो तो एक फ़र्ज़ है और वो किन लोगों पर इसके ज़रा डिफरेंट मसाइल हैं। तो अगर आप सदका करना चाहते हैं यानी कि एक अच्छी रकम आप किसी के लिए मख्तस कर दें, या फिर आप चाहते हैं कि अगर कोई आपसे सवाल करे या फिर अपने ही करीबी लोगों में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में आप देखते हैं कि ये मुस्तहिक है, यार अगर हमारे पास कुछ है तो हम इसको दे दें, इतना माल उसको दे दें, या फिर उसका वो क्या कहते हैं काम जो रुका हुआ है वो करवा दें, या फिर इतनी रकम उसे दे दें जिससे वो अपना बिज़नेस स्टार्ट कर चुके। तो फिर इससे क्या होगा कि उसका जो माशी तातुल जो होगा ना वो ख़त्म हो जाएगा और वो अपनी जो तख्लीकी जो जदोजहद होगी उसमें वो बहाल हो जाएगा। वो माशरे की तरक्की में भी एक इंशाल्लाह वो एक अच्छा किरदार अदा करेगा। लेकिन यहाँ एक चीज़ ये भी देखने में आई है कि जब हम किसी की हद से ज़्यादा मदद करने लग जाते हैं तो वो अपने हाथ पे छोड़ के बैठ जाता है कि अब मुझे क्या करने की ज़रूरत है, मुझे तो मदद मिल जाती है, मेरा तो काम बन जाता है, मुझे तो मिल जाता है। इस तरह के केसेस भी सामने आते हैं। जब आप किसी के साथ ये एहसान और भलाई करें तो उन्हें कहें कि ये रकम हमने आपको दे तो दी है, आपने इसका सही इस्तेमाल करना है, अब हम आपकी मदद नहीं कर सकेंगे, लिहाजा आपने इस काबिल होना है कि आप इसी तरह किसी की मदद करें और इसी तरह रकम निकाल कर आप किसी और की मदद करें ताकि वो भी एक अहम किरदार अदा कर सके माशरे में तरक्की का। तो ऐसा तो खैर कम ही होता है, लेकिन इंशाल्लाह जब आपका ये जज्बा होगा, आप अल्लाह से मदद मांगेंगे तो फिर ऐसा इंशाल्लाह हो जाएगा। अच्छा, सदका खैरात की फ़जीलत क्या होती है, इसकी क्या फ़जीलत है कि अल्लाह की राह में माल सदका खैरात करना इंसान का कोई ज़ाती का माल तो है ही नहीं, क्योंकि माल और जान सब कुछ उसी खालिक और मालिक की अता है। अल्लाह ताला ने अपने बंदे पर ये एहसान किया कि इस माल को वसूल करके कई गुना बढ़ाकर अता फरमाया और बाज़ को बेहिसाब भी दिया। कुरान हकीम में और हदीस से मुबारक में सदका खैरात की बहुत ज़्यादा फजीलत बयान की गई है, बल्कि इसे अल्लाह और इसके रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के हुसूल का ज़रिया भी करार दिया है। इस अटल और नाकाबिल तरदीद हकीकत को कुरान हकीम ने एक शानदार मिसाल के ज़रिए बयान फरमाया। इरशाद बारी ताला है, और जो लोग अपने माल अल्लाह की रज़ा हासिल करने और अपने आप को ईमान और ताकत पर मजबूत करने के लिए खर्च करते हैं, इनकी मिसाल ऐसे बाग की सी है जो ऊंची सतह पर हो और उस पर ज़ोरदार बारिश हो तो वो दुगना
پھل لائے، اور اگر اسے زوردار بارش نہ ملے تو اسے شبنم یا ہلکی سی فوار بھی کافی ہو، اور اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے۔ قرآن حکیم نے اس تصویر کو ایک اور مقام پر یوں بیان فرمایا ہے، اور بادیہ نشینوں میں ہی وہ شخص بھی ہے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اور جو کچھ راہ خدا میں خرچ کرتا ہے اسے اللہ کے حضور تقرب اور رسول اللہ کی رحمت بھری دعائیں لینے کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ سن لو، بے شک وہ ان کے لیے باعث قرب الہی ہے، جلد ہی اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل فرما دے گا۔ بے شک اللہ بخشنے والا، نہایت مہربان، اور مہاجرین اور ان کے مددگار انصار میں سبقت لے جانے والے ہیں، سب سے پہلے مان لانے والے اور درجہ احسان کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے۔ اللہ ان سب سے راضی ہو گیا اور وہ سب اس سے راضی ہو گئے، اور اس نے اللہ کے لیے جنتیں تیار فرما رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہی زبردست کامیابی ہے۔ پہلی آیت پاک کے جو قرب رضا الہی اور قرب رضا رسول کا باعث قرار دیا ہے، تو دوسری آیت نے اس عمل کو احسان کے ساتھ تعبیر کرتے ہوئے یہ رضا الہی کی حقیقی اساس قرار دیا ہے۔ اسی طرح کثیر حدیث مبارکہ میں صدقہ خیرات کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ درج ذیل میں یعنی کہ اتنی حدیثیں ہیں، اتنی آیتیں کوٹ کی گئی ہیں جو شاید اس ایک ٹاپک میں تو نہیں ہم سمجھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے وقت فوقتاً آپ کے حضور پیش کرتے رہیں، جس سے آپ بھی سمجھیں، ہم بھی سمجھیں، اور اپنے علم میں اضافہ کریں اور اپنے عمل میں بھی۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں صدقہ مال میں کچھ بھی کمی نہیں کرتا، بندے کے معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کی عزت ہی بڑھاتا ہے، اور جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا درجہ ہی بلند فرماتا ہے۔ دوسرا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ اسی طرح کثیر بن عبداللہ مزین اپنے والد گرامی کے واسطے سے اپنے جد امجد حضرت عمر بن عوف سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا صدقہ عمر میں اضافہ کرتا ہے، بری موت سے روکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تکبر فخر کو ختم کر دیتے ہیں۔ تیسرا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ برائی اور بدبختی کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ اہل قبور سے گرمی کو ختم کرتا ہے اور مومن قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے تلے ہوگا۔ اسی طرح حضرت میمونہ بنت سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ ہمیں صدقے کے متعلق بتائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ثواب کی نیت سے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے صدقہ کرتا ہے، اس کے لیے نار جہنم سے رکاوٹ ہے۔ اسی طرح اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہو کہ صدقہ خیرات کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا قرب نصیب ہوتا ہے، اور یہ عمر میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ اس سے نہ صرف مصائب و علام بلائیں دور ہوتی ہیں، بلکہ اہل قبور بھی صدقے کے برکات سے مستفید ہوتے ہیں۔ اب کیا ہے کہ کیا صدقہ خیرات کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے؟ جی ہاں، یہ تو بالکل کیا کہتے ہیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے لازم ہے۔ اگر ہمارے پاس مال نہ بھی ہو تو ہم اچھی اور نیک کاموں کا حکم دے کر بھی صدقہ کر سکتے ہیں، ذکر الہی کر کے بھی صدقہ کر سکتے ہیں۔ اب وہ کس طرح ہے وہ جب آگے آئے گا تو میں اس کے بارے میں ہائی لائٹ کروں گی۔ خیرات ہر مسلمان پر لازم ہے، البتہ اس کی نوعیت میں فرق ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر شخص مال و دولت سے ہی خرچ کرے تو وہ صدقہ خیرات کا ثواب پائے گا، بلکہ صدقہ خیرات میں بہت وسیع مفہوم پایا جاتا ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ صرف مال سے ہی نہیں کیا جاتا، اور بھی بہت سارے ایسے چیزیں ہیں جس کے بارے میں ہم آگے بھی غور کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہر مسلمان پر صدقہ لازم ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں استطاعت نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اپنے ہاتھ سے کام کر کے خود نفع حاصل کرے اور صدقہ کرے۔ یعنی کہ یہاں پر پہلے تو استطاعت نہیں ہے، بھئی کیوں نہیں ہے کہ ہم کوئی کام، ہمارے پاس کوئی کام نہیں، تو کام ڈھونڈو، کام کرو،
اور پیسے کماؤ، صدقہ کرو، ٹھیک ہے۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ نے عرض کیا کہ اگر یہ نہ کر سکے تو آپ نے فرمایا مظلوم حاجت مند کی مدد کریں۔ صحابہ کرام نے پھر فرمایا اگر یہ بھی نہ کر سکیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی کے کام کرے اور برے کاموں سے روکے، تو اس کے لیے یہی صدقہ ہوگا۔ بس ہر شخص کو چاہیے کہ وہ جس صورت میں بھی صدقہ کرنے کی استطاعت رکھتا ہو، حتیٰ کہ مقدور صدقہ کرے۔ یعنی کہ صدقہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں تو آپ کے پاس جو مال آتا ہے اس میں سے تھوڑا سا، یعنی کہ آپ 5% بھی نکال دیتے ہیں نا، آپ 5% بھی نکالتے ہیں تو آپ خود دیکھیں گے کہ وہ کس قدر یعنی کہ آپ کے لیے پاک ہو جاتا ہے آپ کا باقی مال، اور پھر اس کے بدولت جو آپ کو آسانیاں دی جاتی ہیں وہ ان کے فوائد تو ناقابل بیان ہیں، اور آپ کی اپنی زندگیوں میں بھی یہ سب شامل ہوگا، اس کا مشاہدہ بھی ہوگا۔ نہیں ہے جن کی زندگیوں میں یہ مشاہدہ نہیں ہوا ہے تو وہ کر لیں، وہ انشاءاللہ جب وہ اپنا مال نکالیں گے نا، اگر فور ایگزامپل آپ 25,000 بھی آپ کماتے ہیں تو اس میں سے چلیں 200-250 روپے ہی نکال دیں ہر مہینے کے، فی الحال اتنا چھوٹا سا، بہت چھوٹا سا یہ تو اماؤنٹ، یہ نکال کر دیکھیں تو انشاءاللہ آپ اپنی زندگی میں خود سکون دیکھیں گے، بہت سے فوائد دیکھیں گے۔ ہم یہاں بات کرتے ہیں کہ ہم صدقے کو کس طرح دیں، خفیہ دیں یا ظاہری طور پر دیں۔ جب ہم صدقہ خیرات پوشیدہ طور پر کرتے ہیں تو پوشیدہ ہو یا ظاہری ہو، دونوں صورتوں میں جائز ہی ہے، یہ غیر اس کے بارے میں گناہ تو نہیں ہے، لیکن جب ہم دونوں صورتوں میں کرتے ہیں تو یہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے اگر تم خیرات ظاہر کر کے دو یہ بھی اچھا ہے، اس سے دوسروں کو ترغیب ہوگی، اور اگر تم انہیں مخفی رکھو اور محتاجوں کو پہنچا دو تو یہ تمہارے لیے اور بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ اس خیرات کی وجہ سے تمہارے کچھ گناہوں کو تم سے دور فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نفلی صدقہ میں خفیہ صدقے کو اعلانی صدقے پر 70 درجہ فضیلت دی ہے، جبکہ واجب صدقہ یعنی کہ زکوٰۃ اور فطرانہ وغیرہ میں خفیہ ادائیگی کو اعلانیہ ادائیگی پر 15 گنا زیادہ فضیلت دی ہے۔ جب یعنی کہ ہم صدقہ فطر وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ تو ہمیں پتہ ہی ہوتا ہے، سب کو اس کے بارے میں ہم ڈسکس بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی ایک طرح سے صحیح ہے اس کی ترغیب دلانا، اس کو دینا۔ اور لیکن جب ہم کچھ صدقہ بہت خفیہ طور پر کرتے ہوں جو صرف اور صرف اللہ اور بندے کے درمیان ہوتا ہے، ایون کہ جب ہم دائیں ہاتھ سے کرتے ہیں تو بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوتا، تو وہ صدقہ تو بہت زیادہ مقبول ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کون سا صدقہ افضل ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی تنگ دست کو خفیہ صدقہ دینا اور مفلوک حال آدمی کے خون پسینے کی کمائی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ کے دوران میں ارشاد فرمایا اے لوگو، مرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو اور موت کی سختی میں مشغول کر دیے جانے سے قبل اعمال صالحہ میں جلدی کر لو۔ کثرت ذکر سے اپنے اور اپنے رب کے درمیان تعلق پیدا کرو۔ اسی طرح ظاہر و باہر اور پوشیدہ طور پر صدقہ کرو تو تمہیں رزق بھی دیا جائے گا اور تمہاری مدد بھی کی جائے گی۔ حضرت انس مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے زمین پیدا فرمائی تو وہ ہلنے لگی، پھر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پیدا کیے اور انہیں زمین پر رکھ دیا، چنانچہ وہ ٹھہر گئی۔ فرشتوں کو پہاڑوں کی شدت اور قوت پر تعجب ہوا، انہوں نے عرض کیا اے پروردگار، تیری مخلوق میں پہاڑوں سے بھی طاقتور کوئی چیز ہے؟ فرمایا ہاں، لوہا ہے۔ انہوں نے عرض کیا یا رب، تیری مخلوق میں لوہے سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ فرمایا ہاں، آگ ہے۔ انہوں نے پھر پوچھا اے پروردگار، تیری مخلوق میں آگ سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، پانی ہے۔ پھر عرض کیا اے رب، تیری مخلوق میں پانی سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ فرمایا ہاں، ہوا ہے۔ پوچھا ہوا سے بھی زیادہ سخت کوئی مخلوق ہے؟ فرمایا ہاں، انسان ہے، وہ اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ دیتا ہے اور بائیں ہاتھ سے پوشیدہ رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔
نفلی صدقہ خفیہ طور پر ادا کرنا افضل ہے، البتہ کسی دینی مصلحت کے پیش نظر یا دوسروں کو ترغیب دلانے کی خاطر اس کا اعلان کرنا بھی صحیح ہوتا ہے۔ بہرحال یہ عمل ضروری اور ملحوظ خاطر ہے کہ اس اعلان میں ریاکاری نہ ہو، جیسے کہ اس میں کوئی شہرت اور ریاکاری مقصود نہ ہو، نیکی برباد ہو جاتی ہے، پھر صدقے کی وہ روح باقی نہیں رہتی۔ لہٰذا صدقہ خواہ فرض ہو یا نفلی، جب صدقہ صدقہ جو ہے نا خلوص نیت سے کیا جاتا ہے اور ریاکاری سے بالکل پاک ہو تو، اور صرف اللہ کے لیے ہو، تو یہ کیا ہوتا ہے، یہ سب سے زیادہ افضل ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ ویسے تو صدقہ اعلانیہ طور پر ہو یا خفیہ طور پر، یہ دونوں ہی بہت بہتر ہوتے ہیں۔ صدقے کا ظاہر کر دینا افضل ہے، اور نفل کا چھپا کر ادا کرنا بہت زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اللہ تعالیٰ کے معیار پر پورا اترنے کی توفیق دے، اور ہم صدقے کو اسی طرح ادا کریں جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں پھر بات کریں گے۔ اپنی دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔